Dear viewers, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के स्टूडियो में एक नए मेहमान के साथ ख्वाजा मजहर सिद्दीकी आपके सामने हाजिर है। मुल्तान 30 लाख आबादी का शहर है और इस शहर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त, एहतराम, शोहरत, मकबूलियत अता की है। मैं जिस शख्सियत का आपसे तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो एक कदावर मायनाज शख्सियत हैं। वो एक कामयाब मौलिज हैं, बेहतरीन दोस्त हैं और इंसान दोस्त हैं। मैंने उनकी शख्सियत के कई नुमायाँ पहलू देखे हैं और जिनसे मैं मुतासिर हुआ हूँ, और आज उनको स्टूडियो में भी इसलिए ज़हमत दी है कि आप उनके बारे में जान सकें कि वो इस शहर के एक बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने कम उम्री में वो इम्तियाज़ हासिल किए हैं जो बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। वो दुनिया के बेहतरीन कैंसर के मौलजीन में शुमार होते हैं और सिर्फ इस खित्ते के नहीं, पाकिस्तान के भी चंद बड़े मौलजीन जो कैंसर के मायनाज डॉक्टर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। मेरी मुराद डॉक्टर अहमद एजाज मसूद भट्टी साहब हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं इस स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं जब कभी आपकी शख्सियत पर तवज्जो देता हूँ, ध्यान देता हूँ, आपके इस सफ़र को देखता हूँ तो ख्वाब सा लगता है कि एक फूलों जैसा लाड़ प्यार में पला हुआ शख्स कैंसर का डॉक्टर बन जाता है। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपने मेडिकल के शोबे में आना क्यों पसंद किया? मेरे वाले साहब लॉयर थे और उनका व्यू था कि घर में एक डॉक्टर, एक वकील और एक बंदा फौज में होना चाहिए। तो हम तीन भाई थे, हमें तीनों को उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में डाल दिया। ठीक है। तो बचपन से ही ज़हन में डाला हुआ था वालिद साहब का कि डॉक्टर बनना है, तो मैंने उसी पेशे को लिया। जहाँ तक कैंसर की बात है तो सबसे पहले तो मैं बचपन से ही यूजली मैं कैंसर रिलेटेड बुक्स पढ़ा करता था। ये आपको फितरी रुझान था उस तरफ? फितरी। मगर फिर भी जब मैं MBBS किया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सर्जन बनूं। सर्जन बनने चला तो मैं इंग्लैंड जा रहा था FRCS करने के लिए, तो वालिद साहब बीमार हो गए और मैंने वो ड्रॉप कर दिया। फिर जहन में आया कि कोई ऐसा काम किया जाए जो ना किए कर रहा हो। तो फिर मैंने पूरे पाकिस्तान में घूम के सर्च की। तो ये बात मैं कर रहा हूँ सितंबर 1989 की, कि पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स था जो कैंसर में स्पेशलाइज कर रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ये वो फील्ड है जिसके अंदर स्कोप है और जिसमें ज़रूरत है लोगों को काम करने। सो फिर मैंने इस फील्ड में ज्वाइन किया और फिर इस फील्ड में आ गया और 92 में आया था इस फील्ड में, आज तक इस फील्ड में। डॉक्टर साहब, आपका बचपन कैसा था? आप बड़े भाई बेटे थे या? मैं सबसे छोटा। अच्छा, सबसे छोटा। पेरेंट्स का और बहन भाइयों का लाडला, क्योंकि मेरे से बड़े भाई मुझसे 9 साल बड़े थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसलिए गैप काफ़ी था और लाडला था। और मैंने बचपन जो गुजारा है ना वो पेरेंट्स के साथ गुजारा है। हाँ, ठीक है। और मैं महसूस करता हूँ कि जो मेरे अंदर आदत हैं और जो चीज़ें हैं वो मेरे पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन है। बड़ी बात। और मैं अगर वालदा कहीं जा रही हैं बचपन में तो मैं उनके साथ होता था और बड़ों की बातें सुनता था। वाले साहब कहीं जा रहे हैं तो वाले साहब की होता था, उनकी महफिल में बैठता था। वो दौर वो था जब बड़े जो हैं वो बच्चों की तरबियत इस तरह भी करते थे, गुफ्तगू से आपस में बच्चों को कहते थे कि आप सुनो हम क्या कह रहे हैं। हाँ। और वो गुफ्तगू हमें सिखाती थी कि क्या करना है। जिंदगी के आदाब वहीं से सीखे आपने, इब्तदाई जिंदगी का। आज का दौर जो है, मैं एक बात कहता होता हूँ कि हम बूढ़े हो जाते हैं, बड़े नहीं होते। बहुत बड़ी बात। हम एज वाइज तो बूढ़े हो जाते हैं मगर हमारे अंदर वो बच्चा ही रहता है। हाँ, वो किसी सियाने ने कहा था कि हम उम्र में तो बड़े हो जाते हैं मगर मुंह से दूध की बू नहीं जाती हमारे। नहीं, पहले भी लोग ऐसे थे, मगर पाकिस्तान बनने के बाद जो वो हमारे वालिदैन थे ना, उनमें जज्बा था पाकिस्तान को की बका को कायम रखने का। बिल्कुल, उसके और उन्होंने अपनी औलादों को
مطلب اس جنریشن کے جو لوگ تھے انہوں نے اولادوں کو اس طرح تربیت دی تھی کہ پاکستان کو قائم رکھا جائے. وہ اساتذہ بھی ایسے تھے, وہ ڈاکٹرز بھی ایسے تھے, مطلب وہ ہر بندے کو گھر کا فرد سمجھتے تھے. بڑی بات. مگر وقت گزرنے کے ساتھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر بندے کو ذاتیات پہ آ گیا, وہ اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے, کسی اور کو نہیں دیکھ رہا, ملک کو نہیں دیکھ رہا. نتیجتاً یہ نکلا ہے کہ ہم لوگ انڈیویجولائزڈ ہو گئے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں اچھے اساتذہ ملے تھے مگر ہم اچھے استاد نہیں بنے. ہم نے اگلی جنریشن کو نہیں اس طرح بنایا جنہوں نے, جس طرح ہماری سے پہلی جنریشن نے ہمیں بنایا تھا. بالکل ٹھیک. تو یہ جو تربیت تھی میری بچپن میں وہ والدین کی اس طرح کی تھی کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں, ہمیں والدین نے سکھایا یہ تھا کہ جو آپ کے والد صاحب کے دوست کلین شیو ہیں یا بغیر داڑھی کے انہیں کو چاچا جی, اور جو داڑھی والے ہیں انہیں تایا جی. یہ ایک کلاسیفیکیشن دی ہوئی تھی میری والدہ نے, اور جس سے یہ تھا کہ ہم سب ان کو اپنا فرد سمجھتے. بہت بڑی بات. گھر کے فرد. گھر کے فرد. ہمارے گھر کے سامنے ایک میرے والد صاحب کے دوست, ہماری فیملی ایک ہی تھی, ہمارا گھر اتنا آنا جانا تھا کہ مجھے کلاس 7 تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ میرے والد صاحب کے سگے بھائی نہیں ہیں. ہم یہی سمجھتے رہے, انہیں چاچا جی کہتے تھے اور کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو رشتوں میں محبت تھی اور یہ جو انس تھا وہ ان الفاظ میں بھی تھا, چاچا, تایا, ماموں, خالہ. اب تو سارے انکل اور آنٹیز ہو گئے ہیں. یس, جو انگریز نے دیا ہے نا, مثلا ہمارے انگریزی میں تو یو ہے, اردو میں ادب لحاظ سے آپ ہے, تم ہے, تو ہو, اس کی کیٹیگری ہے. آپ نے آپ کس کو کہنا ہے, تو کس کو کہنا ہے, تم کس کو کہنا ہے. مگر انگریزی میں آئے تو یو ہے, یو نے ہر ایک کو یو ہے. ایسی انکل آنٹی. اچھا, آپ کی کلاسیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے آنٹی کس کو کہنا ہے, پھوپھی بھی آنٹی ہے, خالہ بھی آنٹی ہے, جو نہیں آنٹی وہ بھی آنٹی ہے, راہ چلتی خاتون بھی آنٹی ہے. تو آپ اس کلاسیفیکیشن کو جب اردو ختم ہو گئی ہے, اردو شاعری ختم ہو گئی ہے, اردو کے وہ گانے ختم ہو گئے. کون سا گانا ہے, مطلب پرانے زمانے میں جو گانا, پرانا زمانہ ہی کہوں گا میں تو اسے سمجھتا ہوں اپنا زمانہ, 60s 70s 80s نہیں 70s تک جو گانے تھے, وہ گانے پورے میں ایک کہانی سمو دی جاتی تھی. جب گانا آتا تھا وہ 6 ماہ کا سفر ایک گانے میں گزار دیتے. کیا بات. وہ ایک کہانی شروع ہوئی ہے, گانا آیا, وہ کہانی آگے چلی گئی, اس گانے میں وہ ہر چیز آ جاتی تھی. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس شاعری میں کبھی ایک لفظ یا ایک مصرع بھی ریپیٹ نہیں ہوتا تھا. آپ وہی مصرع آج دیکھ لیں, وہی مصرع جو 10 دفعہ گا دیں گے, آپ کی وہ شاعری نہیں رہی. اور آج کی دور میں جو وہ گانے ہیں وہ شور ہیں, گانا نہیں ہے. اس زمانے میں گانا تھا, اور آپ دیکھیں صرف ایک طبلے پہ سارا چل رہا ہوتا تھا. آج کیا ہے, آج وہ میوزک چل رہا ہے, وہ طبلہ ہے ہی نہیں. اور طبلے جو طبلے والے تھے, طبلہ نواز, وہ اتنے کمال کے لوگ تھے, کمال لوگ تھے کہ وہ آپ کو کچھ اور محسوس ہی نہیں ہونے دے. تو اب تو جو ہے نا بہت چینج آ گیا. آپ نے جو ابتدائی زندگی میں تربیت ہے وہ والدین سے پائی, اپنے ماحول سے پائی. دیکھیں, میں اصل میں تربیت والدین سے ہوتی ہے, گھر سے ہوتی ہے. میری بیٹی اسکول گئی 2004 یا 4 کی بات ہے, میری وائف چھوڑنے گئی, تو ایک بچہ گاڑی سے اترا, رو رہا تھا. اب روئے جا رہا ہے, گیٹ کے اندر انٹر نہیں ہو رہا. تو لوگوں نے اسے پوچھنا شروع کر دیا, بیٹا کیا کسی نے مارا ہے, چھوٹا بچہ, کسی نے کچھ کہا ہے. تو ایک بندے نے کہا, وہ نہیں بول رہا, ایک نے کہا شاید کچھ کاٹ رہا ہو, وہ ایسے کھڑا ہے. اس کے انہوں نے کوٹ اتارا. جیسے ہی کوٹ اتارا تو پتہ یہ چلا کہ ملازمہ نے اسے ہینگر سمیت کوٹ پہنایا ہوا. وہ ہینگر چپ رہا تھا. کیا اگر ماں اسے تیار کرتی تو ہینگر کے ساتھ پہناتی؟ اس ملازمہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ہینگر کے ساتھ پہنائے یا نہ پہنائے؟
تو یہ جو ماں کا رول ہے وہ ابتدا، مائنس ہو گیا، وہ درسگاہ ہے، پہلی درسگاہ، پہلی درسگاہ ماں کی گود۔ بالکل میں 2020 میں وائس چانسلر تھا نشتر کا، تو ہماری ایچ ای سی کی میٹنگ ہوئی، وائس چانسلر پورے پاکستان کے اکٹھے ہوئے، تو جو ایچ ای سی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیسے تربیت کو بہتر کر سکتے ہیں، ان بچوں کی اس جنریشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سب نے باتیں بتائیں، مختلف باتیں۔ میری باری آئی، میں نے ان سے پوچھا آپ ہمیں دیتے کیا ہیں؟ اصل تربیت تو ماں کی گود ہے، بائی دا ٹائم وہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی عادتیں پختہ ہوتی ہیں، انہیں ہم چینج کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو آج میں جو ہوں میں وہ ہوں جو مجھے اسکول اور ماں کی گود نے تربیت دی۔ جب آپ ہائی اسکول سے نکل جاتے ہیں تو آپ یو کانٹ بی چینجڈ، آپ کی عادتیں پختہ ہو گئی، اس وقت ہم کیا چینج کریں؟ کل میں نے ایک ملتان اسکالرس کلب کا آغاز کیا ہے، ایک چھوٹا سا، اس میں بات ہو رہی تھی جاپان میں پہلے 4 سال کوئی ایگزام نہیں ہوتا، کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سڑک پہ کیسے چلنا ہے، آپ نے کھانا کیسے کھانا، ایٹیکیٹس اور مینرز پہ توجہ ہے، 4 سال احساس ذمہ داری پیدا کیا جاتا ہے جی۔ اور وہ چیزیں وہ ہیں جو آپ سیکھ لیں گے تو زندگی بھر آپ کو نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آج کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے بولنا کیسے، سر اس ہمارے نے یہاں چلنا تو کیسے۔ بچپن لاڑ پیار میں گزر جاتا ہے، نہیں، یہ جو سلسلہ آیا نا ماں نہیں پیار، یہ غلط، اس نے خراب کیا۔ اس سے خراب۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا ہارورڈ یونیورسٹی کی کہ 4 سال کی عمر میں 90% بچے کی دماغی تشکیل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جب میں اپنے دائیں بائیں آس پاس دیکھتا ہوں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ 4 سال ہم اس کو لاڈ پیار میں گزار دیتے ہیں، اس کا نک نیم رکھا ہوا ہے، رشیا میں اس طرح کا ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں مختلف چیزیں رکھ دیتے ہیں لوگ اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں باری باری، اور بچہ کس طرف جا رہا ہے اس کا ٹیمپرامنٹ دیکھتے ہیں۔ اگر وہ فٹ بال کو لیتا ہے تو پھر اسے فٹ بال پلیئر بناتے ہیں، اگر وہ اسٹیتھوسکوپ اٹھاتا ہے یا سرنج کو اٹھاتا ہے اسے ڈاکٹری کی طرف لے جاتے ہیں، کوئی اسکرو ڈرائیور اور انجینئر، سو وہ ٹیمپرامنٹ دیکھتے ہیں۔ اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں چیز اٹھا لیتے ہیں، تو وہ چوری کی طرف جا رہے ہیں، اسے پھر اسے ہٹاتے ہیں۔ تو بچے کا کیا رجحان ہے وہ لیول ہے، اس لیول پہ جب آپ تربیت بہتر کریں گے آپ بہتر ہوں گے۔ ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود بھٹی، وائس چانسلر نشتر میڈیکل کالج اینڈ میڈیکل یونیورسٹی، اس کا بچپن شرارتی تھا یا سنجیدہ تھا؟ بس نارمل تھا، میں نہیں زیادہ شرارتی، میں اس کے بعد شرارتی ہوں۔ اچھا، بچپن کے بعد شرارتی، یعنی آپ لڑکپن میں ہوئے، اس کے بھی بعد جوانی میں ہوئے۔ ہاں۔ اچھا، کیا شرارت، کچھ شرارت یاد ہے آپ کو اپنی جوانی کی؟ بے شمار ہیں، وہ آپس میں کوئی ایسی شرارت جس پہ آپ ہنستے ہوں؟ اب کچھ اس وقت یاد نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر بننے کا خواب آپ کو آپ کے والد نے دیا، آپ اس آرزو میں لگ گئے، اس کو تمنا بنا لیا، آپ نے اپنی وش بنا لی۔ یہ بتائیں کہ اس دوران آپ کا جو سفر تھا میڈیکل کے شعبے کی طرف، وہ سخت تھا، دشواریاں تھیں، یا بڑی آسانی سے آپ نے ڈاکٹری کر لی؟ میرا بلیف ہے کہ آپ کوئی چیز سوچ لیں نا تو اللہ تعالیٰ راستے خود بناتا ہے، یعنی کائنات، قدرت، خدا خود آپ کے ساتھ ہو جاتا خود بناتا ہے۔ ہم لوگ جو آج کے دور کے لوگ ہیں نا، وہ سوچتے ہیں کل کیا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے 10 سال بعد کہاں ہوں گے، جیسے آپ نے سوال کیا جائے کہ آپ خود کو 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں۔ آج کا بچہ یہ نہیں سوچتا، وہ آج میں جیتا ہے آج، اور آج کو ضائع کر رہا ہے سر، جی ہاں۔ وہ ویسٹ کر رہا ہے۔ میں آپ کو سمپل مثال دوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک 4-5 دوست کہتے ہیں چلو یار گھومنے چلتے ہیں، عموماً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جاتے ہیں گھوم پھر کے، میں اسے لفظ یوز کروں گا، لور پھر کے واپس آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا یار کھانا کھاتے ہیں۔ سو دے آر ویسٹنگ ٹائم، 2 گھنٹے ادھر لگا دیے، 1 گھنٹہ کھانے میں آپ کے 3 گھنٹے لگے۔ اگر وہ یہی پلان کریں کہ چلو یار ہم چانپ کھا کے آتے ہیں، ٹھیک ہے،
جائیں چانپ کا آرڈر دیں، گھنٹے میں آپ واپس، آپ کے 2 گھنٹے بچ گئے، آپ نے انجوائے بھی کر لیا، آپ کا سب کچھ ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا بچہ اس کے سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے وقت میں ٹی وی شروع ہوتا تھا بصیرت 5 بجے، بصیرت سے شروع ہوتا تھا اور فرمان الہی پہ ختم ہو جاتا تھا۔ آج ٹی وی بند نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ٹی وی بند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ صبح اٹھ کے کہتے اوہ ٹی وی چلتا رہ گیا، تو پھر ہم ٹی وی بند کرتے۔ اور ٹی وی کیا ہے؟ ٹی وی کی بھی اپنی لائف ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں آج کل جو چیزیں ہیں نا، ہر چیز ڈسپوزیبل ہے۔ پرانے ٹی وی، میرے پاس میری والدہ کا ریڈیو موجود ہے اور چلتا ہے، جو 1949 میں انہوں نے جہیز میں دیا تھا، آئی اسٹل ہے جی۔ اور وہ ٹیوب والا ریڈیو ہے، ٹرانزسٹر نہیں ہے، آن کریں ٹیوب گرم ہوتی ہے پھر ریڈیو چلتا ہے جی، وہ چلتا ہے۔ وہ دیکھیں 49 اور آج آلموسٹ 75 ایئرس، ٹھیک ہے؟ آج کا ریڈیو کتنے دن چلتا ہے؟ آپ کی ایل ای ڈی، آپ کا بلب، ہر چیز کی لائف ہے۔ میرے پاس ایک شینگلیر میں نے ایک پارسی فیملی سے لیا 1988 میں، اس میں ایک فلپس کا بلب لگا ہوا تھا 1928 کا، وہ آج بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہاں سے لائیں گے وہ چیزیں؟ آپ کی ہر چیز ڈسپوزیبل ہے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کا وہ کہیں گے جی اس کی لائف ہے 400 آورس، آپ کوشش کریں گے جتنا چلا ہے اس کے بعد بند کر دیں تاکہ ٹائم بچے، آورس کم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، آپ چیزیں ایسی بنتی تھیں۔ سو ہم بہتری کی بجائے ہم ڈیٹیریشن کی طرف، ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں اصل چیز نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر بن گئے تو شادی ڈاکٹری کے دوران ہوئی یا ڈاکٹر بننے کے بعد ہوئی؟ اسپیشلائز کرنے کے بعد، اسپیشلائزیشن کرنے، پسند سے شادی کی؟ بات یہ ایک فیملی کی میں ہے، فیملی میں بات یہ ہے کہ پروز اینڈ کون ہر چیز کے ہیں، ٹھیک ہے؟ جلدی شادی کا یہ ایڈوانٹیج ہے، بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں آپ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ لیٹ شادی کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کی توجہ صرف پڑھائی پہ ہوتی ہے، تو وہ کر دیتے ہیں۔ سو ہر چیز کے فائدے اور نقصانات، ٹھیک ہے۔ اچھا جب آپ کینسر کے ڈاکٹر بن گئے، آپ FRCS کر کے آ گئے، تو اس وقت یہاں گیپ نہیں تھا کینسر کے ڈاکٹروں کا جنوبی پنجاب میں؟ نہیں، ڈاکٹر تھے مگر ڈپلوما تھا، FCPS نہیں تھے، میں پہلا FCPS آیا، تو یہاں پہ میری پوسٹنگ کئی میں ہوئی تھی، بٹ آئی ریفیوز کہ میں کہا میں پنجاب میں رہوں گا، ملتان میں، جنوبی پنجاب۔ پھر میں کینیڈا ٹریننگ پہ گیا تھا، تو دے آفرڈ می جاب، مگر 2 وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں نہیں گیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ میرے پروفیسر 2 سال بعد ریٹائر ہو رہے تھے، تو یہاں پہ کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری میری والدہ کو نیشنلٹی نہیں دیتے، میری فیملی میری بیوی بچوں کو دے رہے تھے مگر میری والدہ کو دے، تو آئی ریفیوز، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ تو میں نے پھر انہیں نہیں چھوڑا، میں اس لیے۔ ڈاکٹر صاحب دنیا بھر میں گئے ہوں گے، تو آپ نے کبھی سوچا کہ کینسر کی شرح ہمارے پاس زیادہ ہے یا بیرون ممالک کسی اور ملک میں اس مرض کی شرح بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں اب جو وقت آ گیا نا، میڈیسن میں تقریباً تمام بیماریوں پہ قابو پا لیا ہے۔ مثلاً پہلے بچے ہی مر جاتے تھے انفیکشن سے، پولیو سے، ساری بے شمار، اب بچے نہیں مرتے، تو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا، تو لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی دوسری بیماریاں ہیں ان پہ قابو پا لیا، دل پہ بیماریوں پہ قابو پا لیا، اسٹنٹنگ ہو جاتی ہے، بائی پاس ہو جاتا ہے، ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، لیور کا، بلڈ پریشر پہ، ہر چیز۔ کینسر ایک ایسا مرض ہے جو مرنا تو ہر ایک نے آنا، تو کسی سے تو مرنا ہے، تو کینسر ایک ایسا مرض ہے جس طرف لوگ بڑھنا شروع ہو گئے، ایک چیز۔ دوسری، آپ کی ڈائٹ میں ایڈلٹریشن اتنی ہے، آرٹیفیشل چیزیں اور ایسی چیزیں اتنی بن چکی ہیں کہ جو کینسر کرتی ہیں۔ پھر تمباکو کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ آپ کو کر رہا ہے، تو کینسر کا اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے،
جس کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کینسر تو 5000 سال پرانا، 10,000 سال پرانا اچھا پہلے ہے، مگر پہلے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے تھے. اب لوگوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے، لوگ اس طرف جاتے ہیں. اچھا تو یہ وجہ ہے کہ کینسر بڑھ رہا ہے. ادروائز کینسر اسی طرح چل رہا ہے جیسے. ڈاکٹر صاحب کینسر کے نام سے لوگ ڈر نہیں جاتے؟ آپ اس بہت کے ڈاکٹر ڈرتے بن گئے، آپ ڈاکٹر بن گئے. بہت ڈرتے ہیں. اچھا مجھے جب شروع میں اسپیشلٹی میں آیا تو میرے دوست کہتے تھے کہ تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، اس فیلڈ میں نہ جا، کسی اور فیلڈ میں جا. تو میں کہا یار کسی نے تو جانا ہے نا، ڈپریشن نہیں ہوتا کچھ. اچھا اور میں آیا الحمدللہ، میرے چہرے سے لگتا ہے میں ڈپریشن نہیں. ڈاکٹر صاحب میرے سننے میں آیا تھا کہ آپ کو بھی کوئی ایسا عارضہ ہوا تھا. بہت پہلے اچھا، آپ بھی 92 میں. وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو، الحمدللہ. الحمدللہ، شکر. بات یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں نا ہم کینسر سے ڈرتے ہیں. ہاں ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں میں کینسر ہے؟ کسی کے نہیں، ہم دو ہیں نا. ہم دو ہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کتنے گھروں میں ڈائبٹیز ہے؟ ہر گھر میں. ہر گھر میں ڈائبٹیز. کتنے گھروں میں بلڈ پریشر ہے؟ ہر گھر میں. اس سے نہیں ڈرتے ہیں. بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت اہم نقطہ ہے جس کی توجہ دلا رہے ہیں آپ. آپ اس طرف اس سے نہیں ڈر رہے. ایک جو چیز گھروں میں نہیں ہے اس سے ڈر رہے ہیں ڈرے ہوئے ہیں. بلا وجہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی کنوینس ہوگی، جی کون سا ماڈل ہے؟ 2020 ماڈل ہے. 2020. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں سے ذکری یونیورسٹی بھی جانا ہو نا، اس کے اندر ٹائروں میں ہوا، موبل آئل، ریڈیٹر میں پانی، فلٹر، ہر مہینے ہر دوا چیک کرتے ہیں. اینڈ یو آر 50+. ٹھیک ہے. کبھی اپنے ٹیسٹ کروائیں؟ نہیں کرواتے ہیں. تو کیا اس میں نہیں کوئی خامی آئی ہوگی؟ آ گئی، بہت بڑی بات ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کسی کو کینسر ہو گیا؟ آواز دے گا آگے میں آ گیا ہوں میرا علاج کر لو. سو ہمیں کم از کم سال میں اپنے ایک بار ٹیسٹ کروانے ہیں. بہت اچھی بات. اور سمپل ٹیسٹ ہے، کمپلیٹ بلڈ، کمپلیٹ یورین، پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ، چھاتی کا ایکس رے. آپ کسی بھی سرکاری ہسپتال میں جائیں فری ہو جائیں گے، آپ کو اس کا خرچہ بھی نہیں ہے. مگر ہم ڈرتے ہیں کچھ نکل نہ آئے. بھئی کچھ ہوگا تو نکلے گا، جب نکلے گا تو علاج ہو جائے گا. مگر ہم اسے بگاڑتے رہتے ہیں. جب بگڑ جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. مطلب میں جا رہا ہوں، یہ کیل نکلا ہوا ہے، میری شرٹ کیل میں پھنس گئی، پھٹ گئی. اگر میں رفو کروا لوں گا سوٹ بچ جائے گا، نہیں کرواؤں گا تو نیا سوٹ لینا پڑے گا. مگر انسانی جان نہیں دوبارہ آ سکتی. تو آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. سو کینسر واحد کرونک بیماری ہے جو قابل علاج ہے، جو کمپلیٹ علاج ہو جاتا ہے. بالکل بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال اس وقت ہمارے سامنے ہے. بے شک میں بیٹھا ہوں سر. ہاں، تو اس لیے یہ وہ مرض ہے جو قابل علاج ہے. مگر آپ بتائیں کون سا بندہ ہے ڈائبیٹک جو ٹھیک ہوا ہو؟ نہیں ہوتا، قبر تک جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. کون سا بلڈ پریشر والا ہے ٹھیک ہو؟ قبر تک جاتی ہے. بے شک اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ زیادہ خطرناک بات ہے اور یہ تشویشناک بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں جب آپ کی کیریئر پر نظر دوڑاتا ہوں، بہت شاندار وقت آپ نے دیکھا ہے. الحمدللہ. آپ نے کینسر سوسائٹی کا آغاز کیا ملتان میں، اور لاکھوں لوگ وہاں سے امداد لے کر شفا یاب ہوئے ہیں. میں اسے امداد نہیں کہتا. ہم نے اصل میں جی 95 میں ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر آیا، پگڑی پہنی ہوئی تھی، اچھا کلف والے کپڑے، اور اس نے اس کی بیٹی کو ہاچکنس تھی جو قابل علاج مرض ہے. تو پروفیسر صاحب نے مجھے کہا یار اسے دوائی لکھ دو. میں نے لکھ دی. میں نے کہا یہ دوائی لے آئے ہم لگا دیتے ہیں. تو جب ہم نے لگائی نہ اسے بھیجا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور بیٹی کو اٹھا کے باہر جا رہا ہوں. ہم نے کہا دوائی کہاں جا رہے ہیں کہ بعد میں آئیں گے ہم. میں نے اسے بٹھا لیا، اس سے پوچھا. کہنے لگا جی آپ جو ہے نا، میں ایک دیہات میں اسکول ٹیچر ہوں. اچھا اس کی 2 دوائیاں تھیں نا، اس کی قیمت بمشکل اس وقت 95 میں 1000 تھی، 900 روپے 1000. ٹھیک ہے. کہتا جی میں افورڈ نہیں کرتا. اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، دیہات میں سارے میرے بچے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، لوگ ہیں، میں ان کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا کہ مجھے کچھ تو. آنا والے تھے، خوددار انسان. تو میرے پاس پیسے نہیں. تو میں نے انہیں بٹھا لیا. میں نے ابرار صاحب پروفیسر میں سے ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کچھ سوچتی ہیں. پھر ہم نے نا 8 لوگ تھے، 5 ڈاکٹر، 3 نان ڈاکٹر. ہم نے 1000 روپے ڈال کے سوسائٹی کا آغاز کیا.
کینسر سوسائٹی ملتان. اور آج ہم کوئی 30-35 کروڑ کی دوائیں دے چکے ہیں. بہت بڑھیا. اور ہمارا کرائٹیریا کوئی نہیں ہے جو کوئی بھی آ کے کہہ دے کہ جی پیسے نہیں ہم دے رہے. بڑی بات. ڈاکٹر صاحب آپ نے جنوبی پنجاب میں پاکستان کا ایک جدید ترین کینسر یونٹ ملتان میں نشتر میں اس کا آغاز کیا. اس کی کوئی کہانی سنانا چاہیں گے؟ اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ نے نہیں، اللہ نے میرے سے کروایا. آپ نے دن رات محنت کی. اللہ نے مجھ سے کروایا. 2008 میں پرائم منسٹر گیلانی صاحب یہاں آئے تو ہم 2-3 دوست بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے کلاس فیلو تھے ہم تینوں اسکول لاسال کے. تو وہ گیلانی صاحب کا رائٹ ہینڈ تھا. اس نے کہا کہ یار گیلانی صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ کے لیے تو کیا کریں. میں کہا یار کینسر کے مریض بہت تنگ ہیں تو ان کے لیے کچھ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بات کی اور گیلانی صاحب نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ نے، مگر انہوں نے کہہ دیا، میں نے کام شروع کر دیا. 16 سال لگے مجھے کہ صرف بیسمنٹ بنی. بہت بڑی ایفرٹ ہے آپ کی. اچھا، بہت بڑی. اس کے لیے میں نے 16 PC1 بنائے. اچھا. 16 PC1 بنائے. گورنمنٹ کی طرف سے آتا تھا کہ یہ چیز نہیں ہے. میں کہتا ٹھیک ہے، اگلے دن وہ دے دیں. پھر آتا یہ یہاں نہ کریں یہاں کریں. میں نے وہ کہا ٹھیک ہے نہ کریں. تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا، اپنے ماتھے پہ شکن نہیں آنے دی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہتے کریں بس بنا دیں. تو الحمدللہ میں نے اس کی بیسمنٹ بنا دی. اس میں ریڈیشن کا لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. اس وقت پاکستان کا گورنمنٹ سیکٹر میں واحد ریکگنائز سینٹر ہے فار ٹریننگ. بڑی بات، بڑی بات. یہ لاہور میں کئی جنا وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، نشتر ہے. بڑی بات. اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ پیٹ CT بھی اپروو کروا دیا. وہ اب لگ جائے گا، میں تو ریٹائر ہو گیا. اور سائبر نائف بھی. تو یہ چیزیں جب لگ جائیں گی تو یہ جنوبی پنجاب میں کمپریہنسو سینٹر ہوگا. بہت بڑی بات. آپ نے 30 لاکھ کی پاپولیشن کہی. یہاں پہ جو ڈرینیج ہمارے پاس آتی ہے وہ مور دین 60 ملین پاپولیشن ہے، کیونکہ ہمارے پاس بلوچستان، سندھ، KPK یہاں سے بھی پیشنٹس آتے. لورا لائی تک ہمارے پاس آتا ہے، سکر تک ہمارے پاس آتا ہے، DI خان سے ہمارے پاس. اچھا. تو بہت بڑا علاقہ ہے ساؤتھ وزیرستان سارا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ملتان ایک سستا شہر ہے. ایک تھوڑے سے پیسوں میں بھی انسان گزارا کر سکتا ہے. آپ DI خان سے پشاور اور ملتان ایک جیسے فاصلے پہ ہیں. لوگ پریفر کرتے ہیں ملتان آنا کیونکہ ملتان جو ہے وہاں پہ کامن لینگویج ہے سرائکی، اور سرائکی زبان کی وجہ سے لوگ یہاں آسانی سے آتے ہیں. دوسرا پشاور میں مہنگائی بہت ہوگی، ڈالرز آ گئے تو اس وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں ملتان. تو ڈاکٹر صاحب آپ اب ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں. جو آپ نے اپنی پچھلی زندگی ہے اس میں صرف ڈاکٹری ہی کی یا کوئی اور شوق بھی تھا کوئی آپ کو، کوئی پسندیدہ ہابی مشغلہ؟ دیکھیں میں بیڈمنٹن اور اسکواش کا چیمپئن رہا ہوں. اچھا واہ. میں پھر یہ ٹیومر ہو گیا، مجھے اس پہ پابندی لگی، نہیں کھیل سکتا تھا. سو میں نے گولف سٹارٹ کر دی. تو گولف بھی میں نے ہول ان ون بھی کیا ہوا ہے. اتنا لیول مطلب اپنے لیول پہ اچھا کھیلا. اور اب ذرا میں آپ کو پتہ ہے 5 سال سے انجرڈ تھا تو وہ چیز بھی میں نے چھوڑنی پڑی مجھے. ایک تو یہ ہے، دوسرا میں نے ایک کتاب کا چیپٹر بھی لکھا ہے، اور ایک کتاب ہے اس کی میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں انگلش میں. اچھا. ملتان کے بارے میں. ملتان کے بارے میں. یہ آپ کا ملتان سے عشق جو ہے یہ کیونکہ دیکھیں ابھی تک ملتان کے بارے میں کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی انگلش میں. اگر کوئی گیسٹ آئے تو ہمیں کون سی کتاب دیں؟ اردو میں تو ہیں، ٹھیک ہے، آپ انگلش میں کوئی نہیں. اور ایک تاریخی شہر ہے اور ہزاروں سال پرانا شہر ہے. جی ہاں. آپ بتائیں گے کہ ملتان کا پہلا ولی کون تھا جو ملتان میں آیا؟ ڈاکٹر صاحب میری جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ اس طرح کے مجھ سے سوال کرتے ہیں، اور یہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلی بار کسی شخص نے جب یہ پوچھا تھا کہ لوہاری گیٹ کو لوہاری گیٹ کیوں کہتے ہیں، دہلی گیٹ کو دہلی گیٹ کیوں کہتے ہیں، پاک گیٹ کو پاک گیٹ کیوں کہتے ہیں، حرم گیٹ کو حرم گیٹ کیوں کہتے ہیں، اور بہر گیٹ کو بہر گیٹ کیوں کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب تھے. انہوں نے مجھے لے جا کے دکھایا کہ یہ لاہور کو راستہ جاتا ہے، یہ دہلی کو سڑک جاتی ہے،
اور یہ بوہڑ درخت تھا اور یہ فلاں ہندو تھا اس کے نام سے ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو ملتان سے بہت عشق ہے, بہت محبت ہے. سوال میرا رہ گیا سر مجھے بالکل جواب نہیں آتا, آپ مجھے بتا دیے. موج دریا. موج دریا, جس کے نام پہ پل موج دریا ہے. جی, آپ کو پتہ ہے ان کی مزار کہاں ہے؟ نہیں میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, میں اسی پہ لکھ رہا ہوں. اچھا واہ. موج دریا جو آپ پل اترتے ہیں, پل موج دریا ہاں جی, لیفٹ سائڈ پہ اریگیشن کالونی ہے. جی بالکل ہے جی, وہ بہت چھوٹی سی. جی اس کے اندر ہے, اس کے اندر ہے. 22 مارچ یا 23 مارچ کو ان کا عرس ہوتا ہے. اچھا وہاں عرس بھی ہوتا ہے. جی بہت اچھا. لیکن آپ تاریخ کے طالب علم بھی ہے اور تاریخ ملتان سے بہت لگا ہوا ہے ڈاکٹر تو صاحب. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتاتے ہیں نا, جب میں ریٹائر ہو گیا ہوں یقین نہیں آتا. آپ کی بڑی پرجوش زندگی, با مقصد زندگی, اور پھر انسانیت کی خدمت. میں نے آپ کے کئی شوز دیکھے ہیں جن میں میں نے شرکت کی ہے کہ آپ کے لوگ آ کر آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. جو کینسر پیشنٹ تھے, سروائیو کیا اور اب تک زندہ ہیں, خیریت سے ہیں. ان میں میں بھی ایک مثال ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ابھی تو ریٹائر لگتے نہیں ہیں, جوان لگتے ہیں. آپ کا عزم بھی جوان ہے, آپ کے ارادے بھی جوان ہیں. بات یہ ہے ریٹائرمنٹ ایج ہے نا, ایک اس ایج پہ آ گیا. ٹھیک ہے, مگر میرے خیال میں جو ریٹائرمنٹ ایج پاکستان میں نا, اس ایج میں آگے انسان کو پتہ چلتا ہے اس نے کرنا کیا. یہ میں بات کہنا چاہتا تھا. تو آپ نے کیا سوچا ہوا اس حوالے سے؟ میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے. اور ایک چیز جو لوگ ہمارے ریٹائرمنٹ کے وقت ڈپریس ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے, میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سروس میں کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے سروس میں کچھ کیا ہو نا تو کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یار کاش یہ ہوتا. کیونکہ میرے ذاتی خیال میں کاش کا لفظ کچھ نہیں ہے. دیر از نو ریگریٹ. ریگریٹ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کہیں کاش یہ پھول یا نہ پڑے ہوتے, بھئی وہ تو پڑے ہوئے ہیں, آپ کاش کیوں کہہ رہے ہیں؟ کاش میرے پاس یہاں گھر ہوتا. بھئی نہیں ہے, اگر لینا چاہتے ہو تو اب لے لو. تو فیوچر ہے, آپ پاس پہ نہ رہیں. بالکل, ماضی مردہ ہے سر. ماضی میں نہ رہیں. میرے جب وہ حادثہ ہوا میرے ساتھ, تو میرے ایک دوست تھے, وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب میں جا رہا تھا. حادثہ ہو گیا, وہ گھر اطلاع آئی تو غصے میں آئے گھر. میں روک رہا تھا, کیوں گیا, جانا نہیں چاہیے تھا. بچے بھی پریشان تھے. اگلے دن صبح میں آئی سی یو میں تھا, میرے پاس آیا, لڑنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتائیں, کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ اب تو افسوس کیا وہ حادثہ نہیں ہوگا؟ وہ تو ہو گیا. جی میں نے کہا آپ کاش نہ کہیں, آپ آگے زندگی کیسے چلنی ہے وہ سوچیں, اس کا پلان کریں. اس کا پلان کریں, آپ میں ٹھیک کیسے ہونا ہے. اور الحمدللہ آج میں چل رہا ہوں. الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ ہم جب ماضی میں چل جاتے ہیں نا تو فیوچر چھوڑ دیتے ہیں. فیوچر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, ٹھیک اور ہے, اینگزائٹی میں چلے جاتے ہیں اس کے. اور آپ یار یہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا, وہ نہ, بھائی جو ہو گیا ہو گیا, آپ آگے سوچیں. تو میں کبھی پاس میں نہیں جاتا. بہت بڑی بات, بہت بڑی. جو ہو گیا, اب آگے چلیں. سر یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہے اور لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے, وہ فیوچر پلان کرتے ہیں. اب میں پلان کر رہا ہوں کہ ایک کینسر کا ہاسپٹل ملتان میں بنا دوں. یہ آپ نے مجھے بھی ذکر کیا تھا. تو اب اس پہ کام کر رہا ہوں آج کل. دیکھیں دعا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں, کیونکہ جنوبی پنجاب میں بہت ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اس چیز کی. خواتین و حضرات, ڈاکٹر احمد اعجاز بھٹی صاحب جو سابق وائس چانسلر ہیں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے, آج ہمارے مہمان تھے. ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ آپ نوجوانوں کے لیے یا جو ہمارے ویورز ہیں, ناظرین ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آج کا جو بچہ ہے نا, میں اسے کہتا ہوں وہ کولو کا بیل ہے. کولو کا بیل ہے. اس نے آنکھوں پہ کور کیا ہوا ہے اور چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. اسے کوئی تو نے تیل نکالنا ہے, وہ تیل نکالتا رہے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا تیل نکال کے کیا کرنا ہے. آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچ رہا. ٹھیک ہے. بچے کو کہیں جی تم نے گلگش جانا ہے, وہ چلا جائے گا. اور اسے پوچھے دائیں بائیں کیا تھا, اسے یہی نہیں پتا ہوگا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہاں سے گزرے. تو پلیز لیٹرل تھنکنگ لائیں. آپ اپنا جو ایم ہے اسے اور بھی راستے سیکھیں. میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹی بریک میں کچھ سوالات کیا کرتا تھا, اور میرا کوئی بچہ نہیں تھا جو بتا سکتا. مثلا ایک پاؤں میں کتنے رتی ہیں. آج کی جنریشن تولا تو کہتی ہے, مگر تولا کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں. تو پلیز
ان چیزوں کو یاد رکھیں، اس سے بہت کچھ آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ مطلب آپ عموماً کہتے ہیں رتی کا فرق نہیں پڑا، اور رتی ہے کیا؟ ذرا ہے کیا، رتی ہے کیا؟ رتی ہے کیا؟ رتی 8 دانے چاول کے ایک رتی کے برابر ہے. بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو برائے مہربانی ایک تو لیٹرل تھنکنگ لائیں، اور لیٹرل تھنکنگ جب آئے گی جب آپ اپنے سبجیکٹس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں پڑھیں گے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے، اپنی لائف کو پلان کریں، زندگی کیا کرنی ہے. کل کا نہ سوچیں، 10 سال بعد کا سوچیں. جب آپ 10 سال بعد کا سوچیں گے اللہ تعالیٰ خود راستے بنائے گا، آپ کو راستے بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ، آپ جو چاہتے ہیں اللہ وہ دے دیتا ہے. آپ چاہیں کل مجھے یہ ملے، وہ دے دے گا. آپ یہ سوچیں، اگر آپ 10 سال کا سوچیں گے کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کو 10 سال کی زندگی دے دے گا کہ یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے وہ 10 سال تو زندہ رہے. ہم سوچتے ہی ایک دن کا ہے، تو اللہ کہتا ہے اسے سوچ ہی اتنے کی ہے، چلو اتنی زندگی دے دو. اگر آپ لمبا سوچیں گے، 20 سال کا سوچیں گے، 10 سال کا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زندگی انشاءاللہ دے دے گا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی بات ہے. خواتین و حضرات، آپ نے انتہائی دلچسپ، مفید، حوصلہ افزا گفتگو سنی، ہمیں بہت ساری معلومات بھی ملی. ہم ڈاکٹر صاحب کی پیشہ ورانہ زندگی کے متعلق بھی بات کرتے رہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو اہداف، گول حاصل کیے ہیں، جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. بہت لطف آیا. مجھے یقین ہے کہ آپ کا آج کا وقت ضائع نہیں ہوا ہوگا، بلکہ آپ نے بہت ساری قیمتی باتیں سیکھی ہوں گی. ہم اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا یہ سفر آگے کی طرف جاری رہے، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.